औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर व्यूवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को बहुत सारी दुआओं के साथ शाज़िया नज़र आपको खुश आमदीद कहती हैं। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह जब अपने बंदे से खुश होता है, राज़ी होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। जब अल्लाह किसी इंसान से राज़ी होता है तो जिस्म में ये निशानियां ज़ाहिर होती हैं। अगर 3 ऐसी निशानियां इंसान में मौजूद हों तो वो खुश हो जाए कि इसका अल्लाह राज़ी हो गया है। नाजरीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ परवरदिगार, उनकी आल पर और तमाम साहबाए इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें और सलामती नाजिल फरमा। मेरी दोस्तों और मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हर चीज़ की अपनी कुछ निशानियां होती हैं और कुछ अलामतें भी होती हैं जिससे वो पहचानी जाती हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा, अपनी खुशी को बंदे पर अपनी सबसे अजीम नेमत कहा है। इसी नेमत के जिसका किसी दूसरी चीज़ से मुकाबला नहीं है। ऐसी नेमत जिसका किसी दूसरी चीज़ से मुकाबला नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अक्सर लोगों के दिल में ये सवाल ज़रूर उठता है कि हम नमाज भी पढ़ते हैं और पूरे रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, बाकी के नेक अमाल भी करते हैं, क्या अल्लाह हमसे राज़ी होता है या नहीं। नाजरीन, आज की वीडियो में रवायत की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के अपने बंदे से खुश होने की, राज़ी होने की अलामतें क्या क्या हैं जिनसे इंसान मुतमईन हो सकता है। उसका परवरदिगार उससे खुश है या नहीं है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको अल्लाह को अपने बंदे से खुश होने की 3 अलामतें बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लिहाजा वीडियो के आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। प्यारी बहनों और प्यारी भाइयों, अल्लाह की रज़ा और ख़ुशी की ये 3 निशानियां हैं जो कि आप गौर से और तवज्जो से सुनिएगा और फिर उन निशानियों को अपने अंदर तलाश करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, पहली निशानी अल्लाह ताला के इंसान से राज़ी होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंसान को अल्लाह की अताअत में लुत्फ़ महसूस होता है और गुनाह पर परेशान हो जाता है। इस हवाले से एक रवायत मुलाज़ा फरमाइए। एक रवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, मुझे इस निशानी से आगाह कर जिससे ये मालूम हो सके क्या तू अपने बंदे से खुश है या नाराज़। जिस पर अल्लाह बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जब तुम ये जान जाओ कि मैं अपने बंदे को अपनी आतात पर और बंदगी के लिए आमादा कर रहा हूँ और उसे गुनाहों से दूर रख रहा हूँ, तो ये मेरे उससे खुश होने की, राज़ी होने की निशानी है। अगर एक मुसलमान मुसल्ले पर बैठा हुआ अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह ताला जब तक वो जाए नमाज पर बैठा रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, अल्लाह की इबादत करता रहेगा, तब तक अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और राहत महसूस करता रहेगा। एक मुसलमान
جب تک جائے نماز پر بیٹھا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، تب تک اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون اور چین پہنچاتا رہے گا، اور اس کو عجیب سی، بہترین سی سکون اور راحت اور چین دل کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے خوش ہوتا ہے اسے نیکی اور اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، اس انسان کا نیکی کے کام میں دل لگتا ہے اور رب تعالیٰ گناہوں سے اسے دور رکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میری پیاری دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، یہ جاننا کتنا آسان ہے۔ اگر آپ کو نیکی اور بندگی کی اللہ سے توفیق مل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی اور خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، برائیوں سے ہٹا رہا ہے، تو اللہ آپ سے یقیناً راضی ہے، اور اگر معاملہ اس سے برعکس ہے تو سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اور اسی صورت میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیاری دوستوں اور پیاری بہنوں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہونے کی اس کی دوسری نشانی یہ ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا اور قدر پر راضی رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے ہر فیصلے میں انسان راضی رہے اور اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ پیارے بھائیوں، حدیث پاک کی روشنی میں کسی بندے کا اپنے پروردگار کی قضا اور قدر اور فیصلوں پر راضی رہنا اور اس کے فیصلے کے خلاف حرف شکایت کبھی زبان پر نہ لانا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے اور راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اپنے بندے سے اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی اور تسلیم رہے، چاہے وہ فیصلہ اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو۔ یعنی انسان کو اگر یہ توفیق حاصل ہو کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ایسا انسان سمجھ جائے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسے اچھی اور بری تقدیر پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور انسان سے لے کر بھی آزماتا ہے، اسی لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی جانب سے قضا قدر پہ تسلیم کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، نہ کہ اللہ کی ذات سے شکوے کیے جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں صبر والوں کو پسند کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے۔ صبر کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ راضی رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اور پیارے دوستوں، انسان کی اللہ کی رضا اور محبت اور خوشی کی تیسری علامت یہ ہے کہ ایسا انسان کے دل میں مسکینوں اور یتیموں اور بے سہاراؤں کی محبت ہوتی ہے اور ظالموں سے نفرت ہوتی ہے۔ اس کے سینے میں رحم کرنے والا دل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب اپنے دل میں مسکین اور یتیم اور بے سہاروں اور مظلوموں کی محبت کو محسوس کرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ کی ذات کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، اور تکبر کرنے والے اور غرور کرنے والے دراصل ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یاد رہے، تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
جبکہ مساکین اور غربا جو اپنی زندگی عاجزی اور انکساری میں گزارتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ عاجز اور غربا عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین اور غربا کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی خوشی کی رضا کی نشانی یہ بھی ہے کہ ظلم اور ظالم سے نفرت کرو اور مساکین اور غربا سے محبت کرو۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غربا غریبوں سے بے سہاروں سے محبت کرے اور ظالموں کا ساتھ نہ دے۔ ظالموں کا ساتھ دینے کا انجام اللہ کی ناراضگی ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اور پیارے دوستوں، یاد رہے ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں اور پھر ہم پچھتا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان کہلوانے والے ایسے بھی ہیں جو زندگی کے دوہرائے پر لوگوں کی خوشی کو اور اپنے معبود کی خوشی کو اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ کام ایمان کے ضعیف ہونے اور غضب الہی کے نزدیک ہونے کا اور رحمت باری اور مذہب الہی کا دور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رہے خدا را لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ناراض نہ کریں۔ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اطاعت کو باقی ہر چیز کو مقدم رکھے اور اللہ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر ترجیح مت دے، چاہے سارے لوگ ناراض ہو جائیں۔ اگر کوئی بھی آپ سے ناراض ہو تو ناراض ہونے دو، رہنے دو، چھوڑ دو اس کو، لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی اور رضا کی نشانیوں کے حوالے سے اور ایک روایت میں آپ کے گوشے گزر کریں گے، غور فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے۔ اس روایت کے موجودہ حالات سے موازنہ نہ کریں۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہے ناراض ہونے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنا جب بارشیں بے وقت ہوں، سیاستدان غلطی پہ غلطیاں کر رہے ہوں، حکومت بے وقوف ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس آ جائے تو سمجھ جائیں کہ میں ناراض ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں اور حکومت سمجھدار کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخاوتیوں کی جیب میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ ناظرین، اب آپ خود ہی موجودہ حالات کا موازنہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں آج کے حالات میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے تذکرہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہ بات ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ نشانیاں آج کل کے دور میں موجود ہیں؟ لہٰذا اپنی رائے سے آگاہ کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آئیے ایک اور ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ اچھا وقت شروع ہونے کی 4 نشانیاں
جانتے ہو جب اللہ کسی انسان کا بہترین وقت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو 5 خاص نشانیاں بھی اسے ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یقیناً تم بہت بے چین ہو چکے ہوں گے اور آخر کب اللہ میرے ان حالات کو بدلے گا اور بہتری کے اسباب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، اللہ تمہیں کچھ ایسی سائنسی سی نشانی ضرور ظاہر کرتا ہے جس پر تم غور نہیں کرتے۔ دیکھو زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے گزر رہی ہو، اگر تمہارا دل اس وقت سچے دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے اذن سے مشکل آتی ہے اور اسی کے حکم سے ٹل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فوراً صبر اور تسلیم کی توفیق دے دیتا ہے اور اسے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت بخشتا ہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنو، اگر تم ماہ ناز زندگی جینا چاہتے ہو نا، کوئی خاص زندگی جینا چاہتے ہو، تو اپنے مسئلوں میں ہمت کو مضبوط رکھنا اور ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، فلاں کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں، فلاں کی زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں۔ یاد رکھنا، عام لوگوں کو اللہ نے اس مقام پہ چوز نہیں کیا جو تمہیں دینا ہے، کیونکہ تم کسی بڑی چیز کے لیے بنے ہو اور بڑی منزل کے لیے بنے ہو جس کو تم پریشانی سمجھتے ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، بادشاہت کا سفر ہے۔ یاد رکھو، جہاں ایک دو ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، تم جب اپنی بیس کو سپر نیچرل بناتے ہو اور اپنے بیسک اسٹرکچر کے اندر یہ چیز لاتے ہو نا کہ اللہ ہی سنبھالے گا، تو جان رکھو یہ بھی ایک بہترین وقت آنے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ سنو، تم کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہو یا کسی مشکل سے گزر رہے ہو یا کسی نے دھوکہ دیا ہو یا کوئی دکھ دے رہا ہو یا جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل رہی ہے یا تم کسی بھی ایسی انسائٹی سے گزر رہے ہو، تو تم نے صرف یہ تصور کرنا ہے کہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے نہ یہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے تو مشکلات بھی عارضی ہے۔ لہٰذا اگر تم غموں میں اور دکھوں میں خود کی ایسی حالت ہرگز نہ کیا کرو جیسے ایک بے لنگر جہاز موجوں کی تہ میں چلا جاتا ہے اور کہیں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ تمہیں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آندھی ہو یا طوفان، تمہارا رب تمہیں کنارے تک لے کر ہی جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر کسی چیز کی چاہت اتنی بڑھ جائے کہ تم اپنی زندگی میں موجودہ دوسری چیزوں سے غافل ہو کر اپنا ہوش کھو بیٹھو تو اس کا مطلب تم اللہ پر اپنا یقین کھو بیٹھے ہو۔ تم کیوں کرتے ہو ایسا جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے تو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، تو پھر تم دور کر لو یہ اپنے دل سے ہر طرح کے شک کو اور ہر طرح کے غم کو اور مایوسی کو، کیونکہ اللہ تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو، بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دے دو
جو اس خوشیاں دینے والے رب نے محض تمہیں آزمانے کے لیے دیے ہیں، اور پھر ضبط کے بندھن باندھ کر تم اپنی ذات کو فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو، اللہ تو مسلسل انسان کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لے جو اس کے اختیار سے باہر ہے، اور ان کا خوف نہ کھائیں جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں اور اندیشوں سے پاک رکھو، اپنی سوچوں کو اور اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو، تم غموں پر ضبط مسترب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بنا لو، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر وہ تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا تھا۔ اللہ تمہاری چاہت کے اور سارے خدا اللہ تمہاری چاہت کے وہ سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کی تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بہترین کر کے نوازتا ہے، وہ تمہارے غموں کو اس سفر کی خوشیوں کی منزل بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی ان تمام ویورز کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سراہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کرے کہ یہ دل سے پھر کبھی کسی کے دکھ کا شکار نہ ہو، وہ کبھی کسی تکلیف اور دکھوں سے غم گزار نہ ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو وظیفہ فیض شازیہ نظر لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے۔ جزاک